अस्सलाम वालेकुम। तालिब इल्मों, हमारा आज का मौजू टी.एस. इलियट है, जो कई हवालों से उर्दू अदब में भी अहमियत का हामिल है। गो इलियट की पैदाइश अमेरिका की है और उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी इंग्लिस्तान में गुजारी। पेरिस में भी वो रहा, लेकिन उसकी शनाख्त अंग्रेज़ी अदब में ही की जाती है। उर्दू में भी उसकी ख़ास अहमियत है, और उस अहमियत का सबब क्या है वो आप हमारी आज की गुफ्तगू से ही आप उसको समझ जाएंगे कि क्यों उर्दू अदब में इलियट को ख़ास मकाम हासिल है। क्योंकि इलियट सिर्फ शायर के तौर पर ही नहीं, बल्कि नक़ाद के तौर पर भी एक बहुत अहम आदमी है, और उनकी जो गुफ्तगूएँ हैं, उनके जो मज़ामीन हैं बतौर नक़ाद, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। इलियट का जो ज़ाती हाल अहवाल है उस पर अगर आप तवज्जो दें तो ये 1888 में अमेरिका का जो एक इलाका है मसूरी, उसके छोटे से शहर सेंट लुई में पैदा हुए। और सेंट लुई की जो मुमताज़ हैसियत है वो उसका सनती होना है। और ख़ुद इलियट के जो वालिद थे वो एक ताजिर थे और मालदार ताजिर थे, और पढ़े लिखा ख़ानदान था इनका, दौलत की फरावानी थी। तो जो इनकी ख़ानदानी एक रिवायत थी उसी को आगे बढ़ाते हुए इनके वालिद ने इन्हें हार्वर्ड में दाखिल कराया, जहाँ इन्होंने फ़लसफ़े और अदब की तालीम हासिल की। और हार्वर्ड के बाद 1910 में पेरिस चले गए, वहाँ सोवरियन एक यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला लिया, वहाँ मज़ीद तालीम हासिल की। और वहाँ से ये 1915 में इंग्लैंड आ गए। 1914-15 में बाज़ नाक़दीन ने 1914 लिखा है, बाज़ नाक़दीन ने 1915 लिखा है। इंग्लैंड में इन्होंने मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली, और 1917 में इन्हें इंग्लैंड का पासपोर्ट और वहाँ का शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, और ये वहाँ के बाकायदा शहरी बन गए। इलियट की ज़िंदगी का जो मुआशी ज़िंदगी का आगाज़ है वो एक टीचर से होता है। चूँकि नाक़दीन ने टीचर लिखा है तो इम्कान है कि स्कूल टीचर से होता है। उसके बाद ये एक बैंक में बतौर क्लर्क भी मुलाजिम रहे, और फिर ये इंग्लिस्तान का इंग्लैंड का या इंग्लिस्तान का जो नहायत मशहूर इशात घर है, इशाती इदारा है, फैबर एंड फैबर, उससे वाबस्ता हुए और ता हयात ता दम मर्ग उसी के साथ जुड़ी रहे। टी.एस. इलियट की नज़मों का पहला मजमूआ 1917 में सामने आता है, दूसरा मजमूआ 1919 में सामने आता है, तीसरा मजमूआ 1922 में आता है। ये एज़रा पाउंड के साथ इमेजिस्ट मूवमेंट का भी हिस्सा बनते हैं। ये जो रोमानवी शायरी है उसके मुखालिफ भी रहते हैं, और इनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि शायरी में माबादु तिब्बियाती अनासिर और शायरी में जो हकीकत परस्ती है उसके हामी हैं, उसके हक में हैं। और हम देखते हैं कि जो इनके तनकीदी मज़ामीन हैं वो हकीकत परस्ती की ही बाज़ गश्त पर मबनी है, बल्कि ये बड़े मजबूत किस्म के दलाइल देते हैं शायर का जो मनसब माशरे के साथ मनसब है उसके हवाले से। इनकी तवील नज़्म का भी बड़ा चर्चा है, दी फोर क्वार्टर्स। बाद में इन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज़ी में जो मंजूम ड्रामे हैं उनका आया किया जाए, और इस सिलसिले में इनके 6 मंजूम ड्रामे भी किताबी सूरत में 1958 में छप कर सामने आए। इलियट को 1948 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया, और फिर ये इन्हें बाद में इंग्लिस्तान का जो सबसे बड़ा अदबी जो अवार्ड समझा जाता है, आर्डर ऑफ मेरिट, वो भी इन्हें नवाजा गया। और इलियट ने 1965 में वफात पाई। इलियट की जो खसूसियत है वो कई हवालों से काबिल ज़िक्र है, काबिल तज़किरा है। इलियट शायरों के बारे में गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं कि जब भी आप कोई अजीम नज़्म पढ़ते हैं, जब भी आप कोई अच्छी शायरी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मरहूम शायरों की बाज़गाश सुनाई देती है। यानी उनका मानना ये है कि बड़ा अदब रिवायत से कट कर मुमकिन ही नहीं है, और जब भी आप किसी बड़े अदब का मुताला करते हैं तो उसमें रिवायत के अनासिर जूं के तू मौजूद होते हैं। इलियट बड़ी मुख्तलिफ बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि शायर का काम जज्बात या नए जज्बात लाना नहीं होता, बल्कि उसका काम जो मामूल के जज्बात हैं, जो मामूली जज्बात हैं, उन्हें इस्तेमाल करना होता है, और वो इस तरह इस्तेमाल करना होता है कि वो शायरी में कोई मुतदावल जज्बे बनकर सामने ना आए। यानी यहाँ वो ऐसी बातें करते हैं जिनकी तशरीह की नकात को खुद ज़रूरत है। उनके यहाँ एक ख़ास तरह का इख्तिसार पाया जाता है तहरीर में, और कम गुफ्तगू से ज़्यादा मायनी के इस्तखराज की या ज़्यादा मायनी के इजहार की कोशिशें की जाती हैं। जब वो ये कहते हैं कि कम मामूल के जज्बात को इस तरह बयान किया जाए कि मुतदाविल न रहें, तो इसका मतलब है कि वो इन जज्बात को उनकी ऊंचाइयों तक या उनकी इंतहाओं तक देखना चाहते हैं।
ایلیٹ رومانویت کے سخت مخالف تھے اور ان کے بارے میں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ ادب میں مابعد الطبیعات اور ادراک اور وجدان اور ایسی چیزوں کے قائل ہیں، بلکہ ایلیٹ کا یہ خیال ہے کہ جو رومانویت کے 200 برس ہیں، جس کو آپ ملٹن کا زمانہ کہتے ہیں یا جسے آپ ڈرائیڈن کا زمانہ کہتے ہیں، ایلیٹ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی ادب میں نراجیت کا زمانہ ہے، اور نراج آپ جانتے ہیں اداسی کو کہا جاتا ہے، ناکامی کو کہا جاتا ہے، شکست خوردگی کو کہا جاتا ہے۔ ایلیٹ کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے مضامین بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے مضامین کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، خاص طور پر ان کا مضمون شاعری اور ڈرامہ، کلاسک کیا ہے، تین آوازیں، یہ ایسے مضامین ہیں جنہیں عالمی سطح پر بڑی شہرت ملی۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ ان مضامین پر بات کرنا نہیں ہے، مذہب اور ادب بھی ان کا مضمون بڑا معروف ہوا۔ ہمارے جو سامنے دو ان کے مضامین ہیں، روایت اور انفرادی صلاحیت اور شاعری کا منصب۔ روایت اور انفرادی صلاحیت میں وہ شعری تجربے میں یا شاعر کی زندگی میں جو روایت کی حصہ داری ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور شاعری کا سماجی منصب میں جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاعر کو بطور شاعر یا شاعری کو بطور ایک سماجی عامل کے کس طرح کا ہونا چاہیے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو ان کا پہلا مضمون جو ہماری گفتگو کا محل ہے، جس پر ہم بات ابھی کرنے والے ہیں، وہ روایت اور انفرادی صلاحیت ہے۔ ایلیٹ کا یہ مضمون 1917 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، اور اس کی ابتدا میں ہی ایلیٹ لکھتے ہیں کہ یہاں روایت کا معنی وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے جس کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، یا جو ہمارے بزرگ اور جو ہمارے سے پہلے والے لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، یا جو مردوں نے کر چھوڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایلیٹ کے ہاں ایک خاص طرح کا چیزوں کو پیمانوں سے دور رکھنا، مادیت کے معیارات سے دور رکھنا۔ آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ وہ کس طرح شعری عمل میں بھی کچھ اسی قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں روایت کا اس پر لبادہ اڑاتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتے کہ وہ کوئی مخصوص چیز ہے، بلکہ وہ ایک روایت ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اور جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے اندر جس کا حلول کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی جسے آپ کہیں سیٹ پیٹرن نہیں لگا سکتے کہ یہ اس زاویے کے ساتھ یا اس میزان کے ساتھ یا اس ترازو کے ساتھ اسے تولا جا سکتا ہے۔ روایت کی تعریف کرتے ہوئے ایلیٹ کہتے ہیں کہ روایت کے اگر معنی یہ ہے کہ آپ اپنے سے پہلے کی جو نسلیں ہیں ان کے طریقوں اور کامیابیوں کو آنکھیں بند کر کے ان پر چلتے جائیں اور سہج سہج کر ان پر قدم رکھیں، اتباع کریں، تو یہ سوائے حماقت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ روایت کا اتباع کوئی بھی بڑا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے رجحانات موت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خواہ ایک زمانے میں بہت اہمیت رکھتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور موت کی دیوی انہیں اپنے قبضے میں کر لیتی ہے۔ اور ایلیٹ کا یہ کہنا ہے کہ چیزوں کو بار بار تکرار کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ جدت کو اپنا لیں اور نئی بات کریں، کیونکہ وہ جو نئی بات ہوگی وہ کسی کی ہوئی بات کو بار بار دہرانے کا عمل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ روایت کا جو معاملہ ہے وہ نہایت وسیع ہے، کوئی بھی تخلیق کار روایت کو کسی بند چوکٹے میں بند نہیں کر سکتا، اور یہ میراث میں نہیں ملتی کہ آپ شاعر ہیں، آپ نقاد ہیں، آپ ناول نگار ہیں، آپ خاکہ نگار ہیں، تو آپ کو پوری خاکے کی روایت، چونکہ آپ اردو سے وابستہ ہیں یا چونکہ آپ انگریزی سے وابستہ ہیں، تو آپ کو پوری خاکے کی روایت میراث میں مل گئی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے دو بہت بڑے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں شاعر کو۔ ایک یہ کہ وہ روایت کا امین ہونے کے لیے ریاض اس کی طبیعت میں ہو، محنت ہو، مشاقی ہو، اپنے بہت زیادہ کام کرنا ہو، جس کے لیے وہ ریاض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا تاریخی شعور ہو۔ تاریخی شعور کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو زمانی بھی ہو اور لا زمانی بھی ہو، یہی وہ تراکیب ہیں یا یہی وہ مناظر ہیں، یہی وہ تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر ایلیٹ کے ادب کو مابعد الطبیعاتی بھی قرار دیا جاتا ہے، کہ وہ زمان یعنی وقت، اس کے موجود دائروں کو بھی اور لا موجود دائرے کو بھی، جو ہماری رسائی تک نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاعر جن چیزوں کی ترسیل کرتا ہے، جن چیزوں کو بیان کرتا ہے، جن تجربات کا اعلان کرتا ہے شعری تجربے میں، وہ کسی مادی ڈھانچے، کسی مادی ساختے کے اندر قید نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شعوری پرداخت میں زمانی اور لازمانی، مکانی اور لا مکانی، موجود اور ورا، ہر طرح کے تجربات کو
استعمال کرے، اور تاریخی شعور کی جو ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ادراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں ادراک وجدان سے ہے، جس پر کوئی دلیل نہیں اثر کرتی، یہ ایک وہبی صورتحال ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں رقص کو، دھمال کو، خاص طرح کی جو ادراکی یا وجدانی کیفیات ہیں، انہیں ادراک کے جو شعوری سلسلے ہیں ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخی شعور ہے یہ کئی نسلوں سے چلتا ہوا ایک نسل تک آتا ہے، اور اس میں جو گزری ہوئی نسلیں ہیں ان کا احساس موجود رہتا ہے۔ اب یہ جو پہلا مضمون ہے جو ایزرا پاؤنڈ کے اثرات کے تحت ٹی ایس ایلیٹ نے 1917 میں لکھا، کہ جب وہ انگلستان آ چکے تھے اور انگلستان کی شہریت بھی اختیار کر چکے تھے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب وہ ایگوسٹ رسالہ جو تھا امیجسٹ گروپ کا، اس سے بھی وابستہ تھے، نئے لکھنے والوں کی بھی سربراہی کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ انہیں کیسا لکھنا چاہیے، اور خود اس کی عمر بھی اتنی خاص نہیں تھی، 29-30 برس ان کی اپنی عمر تھی، اور وہ ویسٹ لینڈ جیسی نظم تخلیق کر رہے تھے، دی فور کوارٹرز کو وہ شروع کرنے والے تھے، اور اس کو ایک نئے، اور آگے انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، ان سب کی جھلک ان کی تنقیدی مضامین میں ہمیں ابتدائی سے نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احساس ہے آپ اس کو ہومر کے ادب میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پورے کا پورا یورپ آج بھی آپ کو ابھی تک دکھائی دیتا ہے، اور وہ ایک مضبوط نظام ہوتا ہے، روایت کو وہ ایک مربوط نظام سمجھتے ہیں، جس کے لیے ریاض کی ضرورت ہے، جس کے لیے تاریخی شعور کی ضرورت ہے، جس کے لیے ادراک اور وجدان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک مربوط نظام ہوتا ہے جو راتوں رات منکشف نہیں ہو جاتا ہے، جو میراث میں نہیں ملتا، جسے اچانک سے تخلیق کار اپنا نہیں لیتا، بلکہ یہ قطرہ قطرہ اس کو اپنے جسم پر انڈیلنا ہوتا ہے، اپنے دماغ اور اپنے فکر و خیال میں شامل کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ تخلیقی صورت میں واپس تخلیق کار واپس کرتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ تخلیق کار روایت کا پابند ہوتا ہے، جو تخلیق کار روایت کا پابند نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شعور کو زمان سے ماورا یا زمان سے لازمان کی طرف لے جائے، اور وہ کوئی ایسے تخلیقی تجربے کرے جن تخلیقی تجربوں کو روایت میں خاص اہمیت حاصل ہو یا کوئی انفرادیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی شاعر یا فنکار وہ خواہ کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو، وہ موسیقار ہو، وہ سنگ تراش ہو، وہ مصور ہو، وہ پینٹر ہو، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اور تنہ تنہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت ہے تو روایت میں رہ کر ہے، اگر وہ روایت سے باہر نکل کر کچھ کرے گا تو وہ بے پرکھ ہی اڑائے گا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی حوالے سے کوئی سند اعتبار نہیں مل سکتی، تاوقتے کہ وہ اپنی بڑائی کے لیے اپنی روایت کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑائی اسی میں مضمر ہے کہ کوئی شاعر اپنے سے پہلے جو اس کے شعراء گزرے ہیں وہ ان کے فن سے واقف ہو، اور اس کے ہاں ان شعراء کی گونج سنائی دے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایلیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کوئی بڑی نظم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کئی مرحوم شعراء کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آوازیں سنائی دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کا شعور ہوتا ہے جو کسی نہ کسی سطح پر تکرار کی صورت میں آپ کے پاس آگے دوبارہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مخصوص معنی میں ہر تخلیق کار لازمی طور پر ماضی سے واقف ہوتا ہے۔ اب یہ تخلیق کار پر ہے کہ وہ اپنی ماضی کی اس آگہی کو کس نئے طریقے سے منظر عام پر لاتا ہے، اس کے ریاض کی صورتحال کیا ہے، اس کے تاریخی شعور کی صورتحال کیا ہے، اس کے ادراک کی صورتحال کیا ہے، اس کی زمان کے ساتھ جڑت کیا ہے، اس کا لا زمان کے بارے میں نظریہ کیا ہے، وہ مکان اور لا مکان کی کس کیفیت پر اپنے آپ کو براجمان سمجھتا ہے، اور وہ کن تجربوں سے گزر کر اپنی شعری جو اقلیم ہے اسے بناتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کا آپ کبھی بھی تجزیہ دوسرے شاعر کے ساتھ یا ماضی کے شاعروں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی جو شعری مواد ہوتا ہے یہ عظیم یا بدتر نہیں ہوتا، یا یہ روایت کا امین ہوتا ہے یا یہ روایت سے باہر ہوتا ہے، اور جو مواد روایت سے بالکل باہر ہو وہ کبھی بھی بڑا آرٹ نہیں ہوتا، خواہ اس میں کوئی بھی باتیں ہوں، انہیں سند اعتماد نہیں بخشی جا سکتی، کیونکہ اس میں اپنی جو روایت ہے وہ روحانی اتحاد کے ساتھ اور مواد الطبیعتی نظریے کے ساتھ واپس ریکریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہ اپنی انفرادی صلاحیت کے ساتھ پوری روایت کو ایک نئے رنگ کے ساتھ، نئی اپج کے ساتھ تخلیق نو کے عمل سے گزرتے ہیں، ریکریٹ کرتے ہیں، اور یہی ریکریشن کا عمل نئے نئے تخلیقی تجربات سے گزار کر ایک ہی معاشرے میں ایک بڑی روایت کو تخلیق دے رہے ہوتے ہیں، اور
اس کے لیے وہ ریشم کے کیڑے کی مثال لاتے ہیں کہ کس طرح ریشم کا کیڑا جو ہے وہ اپنا جسم پھونک کر، اپنی زندگی پھونک کر، اپنا وجود پھونک کر ریشم تخلیق کرتا ہے۔ اب اگر ان کا یہ جو مضمون ہے اس کو مختصر کسی چوکٹے میں بند کر کے دیکھا جائے تو ناقدین کا یہ خیال ہے کہ یہ مابعد الطبیعاتی مضمون ہے، کیونکہ اس میں ایلیٹ جو بھی روایت کی تعریف کرتے ہیں یا جو شاعر کے ساتھ روایت کے لازمے جوڑتے ہیں، اس کے شعور کی بات کرتے ہیں، اس کے لاشعور کی بات کرتے ہیں، زمان اور لازمان کی بات کرتے ہیں، روحانی استفادے کی بات کرتے ہیں، مابعد الطبیعاتی اقلیم کی بات کرتے ہیں، یہ سب کا سب ایسا ہے جو پہلے سے ایک تو انگریزی شاعری میں موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ رومانوی شاعری کی تردید پر ہے۔ تو اس لیے ناقدین کا خیال ہے کہ جو ایلیٹ کا شعری ذوق ہے یا جو ایلیٹ کا تنقیدی میدان ہے وہ مابعد الطبیعاتی ہے، اور وہ شعراء سے ایسے تجربات کا تقاضا کرتے ہیں جنہیں آپ تجسیم کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے، وہ تجریدی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایلیٹ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ہی جو نظم ہوتی ہے یا جو ایک ہی شعر پارا ہوتا ہے اس سے مختلف لوگ مختلف معنی اخذ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس میں جو بیان کردہ زبان ہوتی ہے وہ روایت سے اس قدر اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہر معاشرے کے لیے ایک نئے طرح کے معنی رکھتی ہے، اور وہ اس کو پرخلوص زبان کہتے ہیں، جذبات سے بری زبان کہتے ہیں، شعور یافتہ زبان کہتے ہیں، اور جو اپنے اندر خلوص اور حقیقی شاعری کے اوصاف رکھے ہوتی ہے۔ آپ یہ اس کو لمحہ موجود کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں وہی ادب آگے بڑھتا ہے۔ ہم اپنے چار شاعروں سے لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں راشد کے ہاں ہمیں پوری فارسی شاعری کی گونج نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو غزل کا آہنگ ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ مجید امجد کے ہاں ہمیں جو ہندو رسوم و رواج ہیں، اساطیر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو مسلم آئیڈینٹی ہے اور جو ہندوستان کا دیہی سماج ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم جب فیض کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو عبدالعظیم امید ادم کرتے ہیں، جو ساغر صدیقی کرتے ہیں، جو غالب کرتے ہیں، جو میر کرتے ہیں، رندی کے، شراب کے، میخانوں کے، پردوں کے، یہ ساری صورتحال، لیکن فیض اسے اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر فیض کی انفرادی صلاحیت دکھائی دیتی ہے، اور روایت بھی پوری کی پوری یا جوں کی توں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا مضمون جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ 1945 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا، اور اس مضمون کا عنوان شاعری کا منصب ہے۔ اس میں بھی ابتدان ایلیٹ کچھ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری کا منصب ہے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک غیر مناسب سوال ہے، نامناسب سوال ہے کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے، اور عموماً جب ہم ایسی منصب کی یا ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم فوری طور پر کچھ ضابطے بنا لیتے ہیں جی، کچھ چوکٹے بنا لیتے ہیں جن کے اندر ہم چیزوں کو رکھ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنا تخلیقی عمل کے لیے سم قاتل بن سکتا ہے، اور یہ کسی بھی سطح پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ شاعری کے کچھ سماجی مناسب ہوتے ہیں، اور شاعری کو ان مناسب کی ادائیگی میں کسی لہت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور مکمل ایمانداری کے ساتھ ان مناسب کو ادا کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاعری ارادی اور مقصدی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو شاعری پہلے سے موجود ہے وہ ارادی بھی ہے اور مقصدی بھی ہے۔ اس کے لیے وہ کئی جنگی ترانوں کے حوالے دیتے ہیں، مذہبی شاعری کے حوالے دیتے ہیں، ملی شاعری کے حوالے دیتے ہیں، سماجی شاعری کے حوالے دیتے ہیں، ثقافتی شاعری کے حوالے دیتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں شعر آشوب ہے، جنگ نامے ہے، مرثیہ ہے، منقبت ہے، سلام ہے، یہ ایسے شاعری ہے جو ارادی شاعری ہے، مقصدی شاعری ہے، ترقی پسند تحریک کی شاعری مقصدی شاعری ہے۔ میتھیو آرنولڈ اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں، آفادی جو ادب ہے اس کی بات کر چکے ہیں، نقاد کے جو منصب ہے سماج کے ساتھ اس میں کی بات کر چکے ہیں کہ وہ ادب کو اس طرح سے تعویل کرتا ہے جو تعویل معاشرے کے لیے مفید ہو۔ لیکن یہاں ٹی ایس ایلیٹ کچھ الگ سی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ وہ کہتے ہیں شاعری کا جو پہلا منصب ہے وہ اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ناظر کو مسرت بام پہنچانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مسرت بام پہنچانے کا عمل ہے اسے کسی قاعدے، کسی قانون، کسی ضابطے میں نہیں باندھا جا سکتا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ وہ مسرت کیا ہوگی، اس کی کیا معنی ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو روایت کی طرف جانا ہوگا۔ یہ وہی مسرت ہے جو روایت میں بڑے شعراء اپنے قاری کو پہنچاتے رہے ہیں۔
یہ وہی مسرت ہے، یہ وہی لطف ہے جو شاعری کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا ہے۔ بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب آپ اس شعر سے یہ تعین نہیں کر سکتے کہ اس میں جو مسرت کا پہلو ہے وہ کس حد تک ہے، لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں مسرت موجود ہے، اور اس کو پڑھ کر جو قاری ہے وہ ایک خاص طرح کا حسن محسوس کرتا ہے، خاص طرح کی ایک لذت محسوس کرتا ہے، اور ایسی لذت جو غزل کا مزاج ہے اور جو غزل کا حصہ ہے۔ کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، اس میں وہ ساری نراجیت اور وہ ساری اداسی موجود ہے، وہ بے یقینی موجود ہے، وہ فنا کی صورتحال موجود ہے جو دلی کو درپیش تھی، جو پیچھے ٹی ایس ایلیٹ معاصرت کی بات کرتے ہیں کہ تخلیق کار کے لیے اس کے معاصر منظرنامے سے جڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ جو ایلیٹ کا خیال ہے کہ پہلا منصب جو شاعری کو ہمیشہ اپنے سامنے ایک ترجیح کے طور پر رکھنا چاہیے، وہ اپنے قاری کو مسرت بام پہنچانا ہے، لیکن یہ مسرت بام پہنچانا کیا ہے اس کو کسی قاعدے پر، کسی قانون پر نہیں شناخت کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی نظام نہیں وضع کیا جا سکتا کہ یہ ہے وہ منصب کہ جی اس طرح سے مسرت پہنچائی جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو روایت سے رجوع کرنا ہوگا کہ جیسے کلاسیکی شعراء، بڑے شعراء مسرت بام پہنچاتے رہے ہیں، اسی طرح آج کا شاعر بھی مسرت بام پہنچائے گا۔ اسی طرح جو دوسری بات وہ شاعر سے تقاضا کرتے ہیں، جسے وہ شاعری کا منصب سمجھتے ہیں، وہ ابلاغ ہے، تجربے کا ابلاغ ہے، مشاہدے کا ابلاغ ہے، تجزیے کا ابلاغ ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاعری ابلاغ کا کام کرتی ہے۔ اب وہ آپ ذہن میں رکھیے، مقصدی اور ارادی ابلاغ ہو گئی اس وقت جب آپ کوئی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ مجید امجد کی نظم کنواں پڑھ لیں، آپ راشد کی نظم سپاہی پڑھ لیں، آپ حسن آبدی کی نظم بوڑھا گاڑی کھینچ رہا ہے پڑھ لیں، آپ منشا یاد کا افسانہ دھوکہ پڑھ لیں، آپ رشید امجد کا افسانہ بگل والا پڑھ لیں، آپ غلام باز کا افسانہ اوور کوٹ پڑھ لیں، یہ سب مقصدی متن ہے جن میں کوئی نہ کوئی بات قاری تک پہنچائی گئی ہے، ان کا باہمی تقابل ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی ایلیٹ کا یہ خیال ہے کہ جب آپ دو متون کا باہمی تقابل کرتے ہیں، اور بالخصوص جب وہ ایک عہد سے متعلق نہ ہو، تو یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ یہ کوئی ادبی جو سنجیدہ شخص ہے وہ ایسا فیل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک اثر کی چیزوں کا دوسری اثر کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف جو عہد ہیں ان کے سیاسی سماجی حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کیسے کوئی آدمی نذیر اکبر آبادی کی نظم کو آج کے کسی شاعر کی نظم کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ کیسے کوئی آدمی آتش کی شاعری کو آج کی کسی غزل کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ کیسے کوئی آدمی سجاد حیدر یلدرم کے افسانے کو آج کے افسانے کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ کہ جس ماحول سے وہ نبرد آزما تھے اور جس ماحول سے آج کا تخلیق کال نبرد آزما ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے ابلاغ کے قرینے مختلف ہیں، ان کے ابلاغ کے اسباب مختلف ہیں، ان کے ابلاغ کے زینے مختلف ہیں، ان کے ابلاغ کے استارے مختلف ہیں، تشبیہات مختلف ہیں۔ زبان اپنے ارتقائی سفر میں کئی اگلی لسانی منزلیں طے کر چکی ہے، جن کے بعد زبان ایک بالکل شاید آج 150 سال پرانا آدمی آج کی اردو سنے تو وہ اس میں اجنبیت محسوس کرے، کئی ایسے الفاظ اس کے لیے ہوں جن سے وہ ناواقف ہو۔ تو پہلی چیز مسرت بام پہنچانا، اور دوسری چیز ابلاغ کرنا۔ تیسری جو صورت جس کے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ شاعری کا منصب ہے، وہ شعور یافتگی ہے، کہ وہ اپنے قاری کو کے شعور میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وہ مسرت بام پہنچاتی ہے، وہ تجربے کے ابلاغ کا کام کرتی ہے، وہ شعور کو وسعت دیتی ہے۔ اگر کوئی، اور اس یہاں بھی ایلیٹ کا وہی پرانا جو سٹانس ہے، جو پہلا اس کا موقف ہے کہ یہ شعور کی بالیدگی یا شعور کی جو عرفیت ہے، اس کے لیے کوئی میزان نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو جو شعور کی طے شدہ سطح ہے جسے فلسفے نے طے کر چکا ہے، اس سے آپ آگے بڑھیں گے۔ کروچے کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایلیٹ ہمیں، کیونکہ کروچے تنقید اور شعری عمل کو فلسفے کی ایک شاخ بنا کر پیش کرتے ہیں، اصول بناتے ہیں، ضوابط بناتے ہیں، ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں، جبکہ ایلیٹ کا یہ ماننا ہے کہ ادب کی جانچ میں اس طرح کے اصول بنانا ایسے ہے جیسے کوئی ریاضی کا سوال حل کرنا ہو، اور یہ کسی بھی سطح پر درست جو عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد شعور کی وسعت کے بعد ان کا کہنا ہے کہ شاعری اپنے قاری کو کے ادراک کو لطافت پہنچاتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ مسرت پہنچانے والی بات ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ مسرت پہنچانا ایک اور چیز ہے، لیکن ادراک کو لطافت پہنچانا، کیونکہ ادراک
کسی بھی ضابطے پر نہیں جانچا جا سکتا. یہ آپ کی ویبی کیفیت ہے، آپ کی حصے ہیں جن کو کسی اصول پر نہیں جانچا جا سکتا، جن کو کسی بھی قاعدے کا پابند نہیں بنایا جا سکتا. اس کے علاوہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ مسرت بام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک خاص طرح کا فرق ڈالتی ہے انسانی زندگیوں میں. اگر شاعری وہ فرق ڈالنے کے قابل نہیں ہے تو شاعر کے لیے لمحہ فکری ہے، اسے مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی زندگی جو ہے شاعری اسے متاثر کرتی ہے اور اسے ایک خاص مقام تک پہنچاتی ہے. اگر کوئی شاعر اس اجتماعی زندگی کی کو ایک خاص مقام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے. کیونکہ ایلیٹ کا یہ ماننا ہے کہ شاعری ایک مخصوص زبان میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ موسیقی سے، یہ مصوری سے، سنگ تراشی سے مختلف ہے. کیونکہ سنگ تراشی کے فن سے لطف لینے کے لیے آپ کو کسی زبان کا جاننا ضروری نہیں ہے. مصوری کی پینٹنگ کے لیے آپ ان سے کچھ نہ کچھ حظ کشید کر سکتے ہیں. اس مضمون میں ایلیٹ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہر شاعر کے لیے اور ہر قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اجنبی زبان سیکھیں اور پھر اس اجنبی زبان میں جو ان کا شعری سرمایہ ہے اس سے مستفید ہو کر اپنے ادراک کو لطافت بوم پہنچائیں، مسرت کے پہلوؤں کو دیکھیں، تجربے کے ابلاغ کے ذریعے اپنے تجربات کو وسعت دیں، اپنی جو ایک اپج ہے، تخلیقی اپج ہے، اسے بڑھاوا دیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر کا جو بنیادی کام ہے، ایک اور منصب، وہ جذبے اور احساس کی ترسیل کرنا ہے، اور اس ترسیل میں وہ جذبے اور احساس کو اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاعر کا کام اپنی قوم کے جو بڑے کام ہیں ان کو سراہنا ہے، اور جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا ہے کہ وہ دوبارہ نہ دہرائیں. اب یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو ایلیٹ سے پہلے کم از کم انگریزی میں ان کا تذکرہ نہیں تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جذبہ اور احساس ہوتا ہے یہ اقوام کا مشترک ہوتا ہے، لیکن اظہار کی زبان مختلف ہوتی ہے. یہ اظہار کی زبان شاعر کے حاشیہ خیال سے پھوٹتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہر شخص ایک اجنبی زبان سیکھے اور اس اجنبی زبان میں جو جو شعری تجربات ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایلیٹ شاعری کو ایسا ساتھ تک محدود کرتا ہے تو بحیثیت شاعر کسی فرد سے قومی فرائض کی ادائیگی کا بھی تقاضا کرتا ہے. اور یہی وہ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ شاعری کی جو ایک اور خوبی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ دور رس اثرات رکھتی ہے. آپ جانتے ہیں دور رس اثرات ایسے اثرات جو گہرے ہوں، تو یہ آپ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب تک ہم کچھ 6 جو خصوصیات ہیں جو ایلیٹ تقاضا کرتا ہے شاعر سے کہ وہ روزمرہ کی زبان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ وہ معمول کی زبان ہونے کے باوجود غیر معمولی نتائج مرتب کرے، اس کے اثرات دور رس ہوں، وہ مسرت بام پہنچائے، وہ تجربے کا ابلاغ کرے، وہ ادراک کو لطائف پہنچائے، وہ جو شعور ہے اس کی پختگی میں اپنا کردار ادا کرے. اس طرح یہ کہنا کہ کسی فن پارے کی خوبیوں کا تعین کیا جائے گا یا اس کے جو احساس کو ادراک ہے اسے کوئی لطافت بام پہنچائی جائے گی اور اس کو ناپا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایلیٹ اس طرح دیتے ہیں کہ آپ آسمان میں کسی چڑیا کو، کسی فاختہ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی جہاز کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کا تعاقب کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی آسمان میں اڑ رہا ہوں. حالانکہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کی آنکھ بھی ان کے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہتی. یہ وہی بات ہے جو کلاسیکی طور پہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ادبی دنیا میں مسلسل تجربات سے فرد سیکل ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں مزید بہتر ہو جاتی ہیں، اس کے ذہنی صلاحیتوں میں، اس کی اختراعات میں فائدہ ہوتا ہے. مجموعی طور پر دیکھیں تو ایلیٹ کے اردو ادب پر خاصے گہرے اثرات ہیں. جمیل جالبی ان سے بہت متاثر ہوئے، سجاد باقر رضوی ان سے بہت متاثر ہوئے، اور ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو مابعد الطبیعاتی چیزوں پر یقین رکھتے تھے ان میں محمد علی صدیقی بھی شامل ہیں، ان میں اور ہمارے احتشام حسین سید بھی شامل ہیں، اور کہیں کہیں عسکری نے بھی ان چیزوں کو قبول کیا ہے، انہیں دوبارہ سے اپنی زندگی، اپنے مضامین میں، اپنی زندگی کے تجربات میں بیان کیا ہے. اور ہمارے افسانے پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں، ہمارے ناول پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں. اور ہم ابتدا سے ہی دیکھتے ہیں کہ حجاب امتیاز کے ہاں ہمیں ماورائیت دکھائی دیتی ہے، سجاد حیدر جلدرم کے ہاں ماورائیت دکھائی دیتی ہے، ابن انشا کے ہاں ماورائیت دکھائی دیتی ہے، سید محمد اشرف کے ہاں مابعد الطبیعات دکھائی دیتی ہے، اور روایت کا جو تصور ہے وہ اردو میں پہلے سے موجود ہے.
اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا تحریری جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تحریری ممکن نہیں ہوگا، تقریری جواب دیں گے، اس میں بھی ممکن نہیں ہوگی، آپ کو کتابیں ریکمینڈ کریں گے، بنیادی کتابیں بتائیں گے جن کو پڑھ کر آپ اس متعلقہ فیلڈ میں، یہ جو مخصوص ڈسپلن ہے، اس میں مزید اپنی قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔